السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. حسد کے بارے میں کل ہم نے پڑھا تھا. کچھ سوچا ہو آپ نے جا کر یا کوئی واقعہ پیش آیا؟ کچھ شیئر کریں گے؟ پیاری استاذہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ. None of us can deny that we do experience hasad in one way or another, some more and some less. For myself, I found that understanding the Quran and keeping a close eye on my own ni'mas that Allah has bestowed on me helps a lot. Becoming aware of hasad right away and controlling it is the key to getting rid of it gradually, if not completely, then at least to a degree which is not harmful for us as well as others. We should not forget that the fire of envy burns the one who kindles it the most. May Allah protect us from it always. Hasad. یہ situations ہیں اس کے بارے میں. When my best friend gets admission into med school and I hope the medical board make a mistake and her success becomes sorrow for me, then that is hasad. جب دوستوں کی ہی کامیابی اچھی نہ لگے اور ہم اس کامیابی کا بھی کوئی ایسی وجہ تلاش کر لیں تو ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ دراصل غلطی باہر نہیں، ہمارے اپنے ہی اندر ہے کہ ہم ایک جینوئن چیز کی ایک غلط تعویل کر رہے ہیں، کس کو دھوکہ دے رہے ہیں. سیلف ڈسپشن ہے نا دراصل. When someone is being praised and my heart starts to sink and I try my best to say something that will degrade that person or take the attention off, beware, that is hasad. یہ جاننا کہ ہمارے اندر حسد ہے یا نہیں ضروری ہے، لیکن کیسے پتہ چلتا ہے؟ ایسی سچویشنز پر کہ جب کسی کی تعریف ہو رہی ہو تو ہمارے دل کا حال کیا ہوتا ہے، اور پھر صرف دل کا حال نہیں بلکہ ہمارا فوری انسٹنٹ ری ایکشن کیا ہوتا ہے، اس موقع پر ہماری گفتگو کیا ہوتی ہے. اب وہ کیفیت تو شیطان نے پیدا کر دی. زیادہ ہارمفل کیا ہے اس وقت؟ اس سے مغلوب ہو کر غلط طور پر ری ایکٹ کرنا. اب کیا ہوگا؟ دوسرے سے زیادہ اپنا نقصان، کیونکہ جب انسان کسی کو نقصان پہنچانے لگتا ہے، حدیث کے الفاظ میں من ضار اللہ بہ، جو کسی کو ضرر پہنچائے گا، نقصان دے گا، اللہ اس کو دے گا. آپ نے دوسرے کے لیے برے الفاظ استعمال کی یا برا سوچا، جو آس پاس کے لوگ بیٹھے ہیں ان کے دل میں آپ کے بارے میں کیا خیال آئے گا؟ وہ کیا سوچیں گے؟ آپ کے بارے میں کیا اوپینین قائم ہوگا کہ آپ اپنے ہی بھائی، اپنے ہی دوست، اپنے ہی رشتہ دار کے بارے میں کس قسم کی گفتگو کر رہے ہیں؟ ہو سکتا ہے وقتی طور پر کوئی آپ کی ہاں میں ہاں ملا بھی دے، لیکن فوری طور پر آپ اپنا امپریشن بھی خراب کر دیتے ہیں. مشکل بات کہی. When your sister-in-law drives her new Mercedes to your place and you wish she gets into an accident on the way back home, then check yourself, as that is hasad. When everyone is happy and congratulating your only sister as she is getting married soon, and you wish something awful happens to her before the big day so that she cannot get married, then you should know that that is hasad. When your friend's son graduates from university and yours is still struggling to get in, and you wish that your friend's son never gets a job, then sit back and think, isn't that hasad? When you visit your friend's new home and you wipe your dirty hands with the beautiful off-white drapes, then do not fool yourself, as that is hasad. When your friend asks you to help her with her party of the year and you add too much water to the punch, you might not admit it, but that is hasad. When everyone is praising and enjoying your mother-in-law's food and you mention the korma in which she added the salt twice by mistake, you are deceiving yourself if you think it was just a slip of the tongue, as that is hasad. When my friend is doing better than me at school and I pray she gets sick and misses a lot, then I should know it is nothing else but hasad. When my sister gets all the nusus answers right in class and I wish she drops out of the course and stays at home, then watch out.
That is hasad. When someone brings food for the lunch break, and while eating I say so and so makes the same food really delicious and better, for sure that is hasad. When my friend has a 4th baby boy, and I have 5 girls, and I wish something terrible happens to her children, then I should fear Allah, as that is hasad. تو یہ چند مثالیں اپنا جائزہ لینے کے لیے تھی. ایسے بہت سے وسوسے ایسے مواقع پہ شیطان ڈالتا ہے، بعض اوقات وقتی ہوتے ہیں اور بعض اوقات وہ ٹھہر جاتے ہیں، اور پھر انسان اندر ہی اندر کوڑتا رہتا ہے. اور عموماً خیال یا وسوسہ بار بار آنے سے ارادہ بن جاتا ہے، اور جب وہ ارادہ بن جاتا ہے تو عزم میں تبدیل ہو جاتا ہے، اور عزم عمل میں بدل جاتا ہے، اور انسان غلط سوچ کے نتیجے میں غلط عمل کی طرف چل پڑتا ہے. یعنی حسد کرتے وقت انسان کتنے گھٹیا درجے پہ آ جاتا ہے نا، اسفل سافلین پہ آ جاتا ہے، اور باہر اس نے ایک اور لبادہ اڑا ہوا ہوتا ہے نا، لوگوں کے بیچ میں بیٹھ کے ان کی خوشامد کر رہا ہوتا ہے، اور اندر سے اس کا دل جل رہا ہوتا ہے، اوپر سے تعریف کر رہا ہوتا ہے، اور اندر سے کچھ اور سوچ رہا ہوتا ہے کہ کس طرح کسی کو ڈیگریڈ کیا جائے. اور جیسے کہ حدیث میں آتا ہے کہ کل ذی نعمت محسود، ہر صاحب نعمت حسد کیا جاتا ہے. یعنی یہ اتنی خطرناک مگر اتنی کامن بیماری ہے کہ where there is a نعمہ there is حسد. جہاں بھی نعمت ہے، چھوٹی ہے یا بڑی ہے، وہیں پر حسد کا وجود ہو جائے گا. اور بعض اوقات بہت قریبی کلوز رشتوں میں، خون کے رشتوں میں، یعنی یہ تو بہت بڑی بات ہے کہ کسی کے لیے ہم ایکسیڈنٹ کا سوچیں، لیکن اس سے کم درجے کے نقصان کا بھی سوچ سکتے ہیں کہ اس کو کچھ اسکریچز آ جائیں، یا کوئی اور گڑبڑ ہو جائے، یا چابی نہ لگے اور سٹارٹ ہی نہ ہو، یا سم تھنگ لائک دیٹ، کہ اس کو سمجھ تو آئے نا کہ اتنا اکڑنے کی ضرورت نہیں. بعض اوقات ہم اس لیے بھی دوسرے کے بارے میں ایسے سوچنے لگتے ہیں کہ دوسرا ہمارے ساتھ روڈ ہو رہا ہوتا ہے، کیونکہ عموماً کیا ہوتا ہے، جس کے پاس نعمت آتی ہے اس کا امتحان شروع ہو جاتا ہے اور وہ کبر میں مبتلا ہو جاتا ہے. اب وہ جو ہی کبر میں مبتلا ہوتا ہے تو وہ کچھ ایسے ایکشنز کرنے لگتا ہے جو اس کو اریٹیٹ کرتے ہیں جس کے پاس وہ نعمت نہیں ہوتی، لہذا وہ اس کے کبر کا جواب حسد کی شکل میں دیتا ہے. اصل بات یہ ہے کہ جس طرح جسمانی طور پر ہم ایکسپوز ہوتے ہیں تو گرد و غبار اور مختلف طرح کی چیزیں ہم کو آ چمٹتی ہیں، ہم نہ بھی چاہیں، اور ضرورت پیش آتی ہے کہ ہم نہائیں دھوئیں، صاف کریں اپنے آپ کو، اور چونکہ وہ نظر آ رہی ہوتی ہیں اوپر، یا ہمیں محسوس ہو رہی ہوتی ہیں، یا نہ بھی ہو تو ہمیں یہ ڈر ہوتا ہے کہ دوسرے ہمارے اوپر یہ چیز دیکھ رہے ہیں، ہمارے جسم سے اسمیل آ رہی ہے، یا ہماری شکل بدلی ہوئی، یا ہمارے بال اڑے ہوئے ہیں، تو ہمارے حق میں یہ بات اچھی نہیں، ہمارا امپریشن نہیں اچھا پڑ رہا، تو وہ پھر کچھ چیزیں مجبور کرتی ہیں اور ہم اپنے آپ کو صاف ستھرا کر لیتے ہیں یا سنوار لیتے ہیں. دل کا معاملہ تھوڑا مختلف ہے، کیونکہ وہ کسی کے سامنے نہیں ہوتا، وہ صرف اور صرف اکیلے ہماری سامنے ہوتا ہے یا اللہ کے سامنے. اور اللہ کے ساتھ تو ہم ویسے یہ تصور رکھتے ہیں کہ غفور الرحیم ہے، کیا فرق پڑتا ہے، وہ دیکھ بھی رہا ہے تو ہم پھر ایک طرح سے اکیلے اپنے ساتھ رہ جاتے ہیں. اور جب تک ہم خود اس کو نہ دیکھیں، خود اس کی شدت کو محسوس نہ کریں، اور خود اس کی صفائی نہ کریں اور کرنا نہ چاہے، تو کوئی اور زیادہ کچھ کر بھی نہیں سکتا. اسی لیے آتا ہے نا، قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا، کامیاب ہوا وہ جس نے اس کو پاک کر دیا، صاف کر دیا. تو جیسے انہوں نے بات کی کہ اصل کرنے کا کام کیا ہے کہ ان چیزوں کی صفائی کریں اور ان کو باہر نکالیں، اور انہیں دبائیں نہیں، اگنور نہیں کریں، ان کو ایڈمٹ کریں، اپنے ساتھ سچے بنیں، اور جو ہے اس کو مان جائے کہ یہ ہے اندر بیماری، اور پھر ساری کوشش کس پہ لگے، اس کو صاف کرنے اور نکالنے پر. اور یہ پھر جیسے پہلے بھی میں نے عرض کیا تھا کہ ایک دفعہ کا کام نہیں ہے، یہ ایک مستقل کلیننگ کا عمل ہے جو زندگی بھر جاری رہے تو ہی بات بنتی ہے. کبھی ایسا نہیں ہوتا کہ ایک دفعہ آپ نے قرآن پڑھ لیا یا ایک دفعہ آپ نے کوئی حدیث سن لی اور آپ کی اصلاح ہو گئی. ایک دفعہ نہائیں گے، اگلے دن پھر نہانے کی ضرورت پیش آئے گی.
یہ مطالعہ حدیث کتاب ہے، آپ سب کے پاس بھی ہوگی، مولانا وحید الدین کی. اس میں سے ایک پیسج ہے قاتل انسانیت. یہ کتنا اچھا ٹائٹل انہوں نے دیا ہے کہ یہ حسد کے بارے میں ہے کہ یہ کیا ہے، دراصل انسانیت کا قاتل. حدیث میں آیا ہے کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایاکم والحسد فإن الحسد یأکل الحسنات کما تأکل النار الحطب. تم حسد سے بچو کیونکہ حسد اسی طرح نیکیوں کو کھا جاتا ہے جس طرح آگ لکڑی کو کھا جاتی. اسی طرح حدیث میں آیا کہ آپ نے فرمایا لا یجتمعان فی قلب عبد الایمان والحسد. کسی بندے کے دل میں ایمان اور حسد جمع نہیں ہو سکتے. حسد قاتل ایمان اور قاتل انسانیت ہے. حسد کا نقصان یہ ہے کہ وہ آدمی سے اعلیٰ ایمانی کیفیات کو چھین لیتا ہے، ایمان کا دشمن. حسد اس میں رکاوٹ بن جاتا ہے کہ آدمی کے سینے میں وہ دینی جذبات پرورش پائیں جو اس کو اللہ کے قریب کرنے والے ہیں اور جس کا انعام اس کو جنت کی صورت میں ملے گا. یعنی کس طرح دشمن ہے ہمارا کہ ہمیں اللہ کے قرب سے روک دیتا ہے. کیوں؟ کیونکہ ہمارا سارا دھیان کس پہ لگ جاتا ہے، ساری انرجی کہاں صرف ہونے لگتی ہے، توجہ کدھر کو لگ جاتی ہے، اس خاص موضوع کو یا اس شخص کو، اس کے بارے میں یا اس کام کے بارے میں ہم زیادہ سوچنے لگتے ہیں. ہم نماز پڑھ رہے ہو تو بھی ہمارا حال کیا ہوتا ہے، وہی چیز دل پہ چھائی ہوئی ہے. کوئی اور کام کر رہے ہیں، یعنی چین اٹھا ہوا ہے، اور وہ جو اللہ کے ساتھ ایک خوبصورت تعلق ہوتا ہے اور وہ جو ایمان کی حلاوت اور لذت ہوتی ہے، سب سے پہلے انسان اس سے محروم ہوتا ہے. موجودہ دنیا میں ایسا ہوتا ہے کہ کبھی ایک شخص بظاہر بڑا ہو جاتا ہے اور دوسرا شخص بظاہر چھوٹا. بظاہر کا لفظ انہوں نے کیوں استعمال کیا؟ کہ لوگوں کو نظر آتا ہے، حالانکہ اصل بڑا کون ہے؟ جو اللہ کے ہاں بڑا ہے. یہ امتحان کے لیے ہوتا ہے. وہ اس لیے ہے کہ اس فرق کو خدائی فیصلہ سمجھ کر اسے قبول کر لیا جائے، یعنی جو بڑا ہو گیا ہے اس کی بڑائی کو مان لیا جائے. مگر جب آدمی بڑے کی بڑائی کا اعتراف نہ کرے اور اس کو چھوٹا کرنے کی کوشش میں مصروف ہو جائے تو گویا وہ خدا کے فیصلے کو بدلنا چاہتا ہے. اور جو خدا کا فیصلہ بدلنا چاہے، کیا وہ خدا کے قریب ہو سکتا؟ ایسا آدمی خدا کی قربت کی لذتوں سے محروم رہے گا. حقوق العباد کے سلسلے میں سب سے بڑی نیکی یہ ہے کہ آدمی کے دل میں دوسرے انسانوں کے لیے شفقت اور ہمدردی کا جذبہ ہو. حقوق العباد میں سب سے اعلیٰ نیکی کیا ہے؟ ایمان کا بھی یہ تقاضا ہے نا کہ انسان مومن ہی نہیں ہو سکتا جب تک دوسرے کے لیے وہ نہ چاہے جو اپنے لیے چاہتا ہے. مگر حسد آدمی کے اندر سے انسانی ہمدردی کا جذبہ ختم کر دیتا ہے. کل مجھے کسی نے ایک میل بھیجی جس میں ایک اچھے اسپیکر کے لیے کیا کیا چیزیں ضروری ہیں. اس موضوع پہ بہت کچھ لکھا ہوا، کتابیں بھی ہیں اور آرٹیکلز بھی ہیں اور ورک شاپس بھی ہوتے ہیں کہ ہاؤ ٹو بیکم اے گڈ اسپیکر. تو میں تھوڑی دیر کے لیے سوچنے لگی کہ میں نے تو کبھی کسی ایسی چیز سے کوئی فائدہ نہیں اٹھایا. مجھے کبھی موقع نہیں ملا کہ میں کوئی ایسی ٹریننگ لوں، کوئی ایسی ورک شاپ کروں، یعنی اپنے سیکھنے کے لیے یا کچھ. لیکن ہاں ایک ضرور بات ہے کہ میں اللہ کے فضل سے تھوڑا یا زیادہ لوگوں کو بات سمجھانے کے قابل ہوئی. یہ کسی فخر اور غرور کے طور پر نہیں، لیکن ایک فیلنگ ہے کہ میں کنوے کر لیتی ہوں. تو میں پھر انالائز کرنے لگی کہ میرے اندر یہ چیز کیسے آئی، کیسے ڈیولپ ہوئی. تو مجھے اس کا ایک ہی آنسر ملا کہ مجھے لوگوں سے ہمدردی تھی. میں نے جو اپنے لیے چاہا وہی لوگوں کے لیے چاہا. ٹھیک ہے، کمی بیشی ہر انسان، کوئی پرفیکٹ نہیں ہے اور نہ میں کسی پرفیکشن کا دعویٰ کرتی، لیکن ہمیشہ میری خواہش یہ رہی جو خیر کی بات مجھے پتہ چلے وہ دوسرے کو بھی پتہ چلے، جو اچھائی مجھے ملی وہ دوسرے کو ضرور ملے، اور خاص طور پر قرآن کی نعمت، دین کی نعمت، ہدایت کی بات وہ کسی طرح دوسرے کو پہنچے. اور میں اس لیول پہ بات کروں، اس طریقے سے کروں کہ جس سے میں وہ اس کے اندر اتار سکوں. بس یہی راز تھا. اس میں نہ کوئی بڑے الفاظ مجھے کبھی ملے، نہ ہی میں کوئی بہت الیکوینٹ اور بہت اسٹائلش اسپیکر ہوں. نتھنگ. سیدھی سادی چند باتیں جو خود کو اچھی لگتی ہیں، اپنے دل پہ اترتی ہیں، وہی باتیں دوسرے سے کر دوں. کیونکہ آج کل میں اسی پہ سوچتی رہتی ہوں کہ اپنے اسٹوڈنٹس کو وہ کون سے طریقے دوں کہ جس سے یہ ابلاغ کا کام کر سکے، قرآن کی بات آگے پہنچا سکے. کیونکہ اگر دوسروں کو سمجھ نہ آئی تو پھر فائدہ کو نہیں نا اپنے پڑھنے کا. آپ علم کا پہاڑ بن جائیں، اگر آپ دینے کے قابل نہیں تو کیا فائدہ ہے ایسے علم کا؟ علم بڑھتا ہے شیئر کرنے سے، دینے سے. تو
آپ 100 سٹائل سیکھیں، جو مرضی کریں، اوپر سے جتنے چاہے لبادے اڑتے جائیں، لیکن اگر اندر سے نہیں نہ آئے گا، اور سب سے بڑی بات یہ کہ انسانوں کی سچی ہمدردی نہیں آئے گی، تو بات نہیں بنے گی، کیونکہ ہمیں ان میں صرف خامیاں نظر آتی ہیں، اور صرف خامیاں کون چنتا ہے؟ جو حسد کا شکار ہوتا ہے، ورنہ تو پھر نہی عن المنکر شروع ہو جائے۔ یعنی ہم اس دنیا کے پیچھے بھاگنے میں اتنے مصروف ہیں جو دوسروں کے پاس اور ہمارے پاس نہیں، اس ایٹیٹیوڈ کا شکار ہو کر ہم ان کو وہ دینے کے قابل ہی نہیں رہے کہ جو ہمارا فریضہ ہے کہ ہم دوسروں تک پہنچائیں اور ان کو دیں، اور ہر قیمت پر دیں۔ حقوق العباد کے سلسلے میں سب سے بڑی نیکی یہ ہے کہ آدمی کے دل میں دوسرے انسانوں کے لیے شفقت اور ہمدردی کا جذبہ ہو، مگر حسد آدمی کے اندر سے انسانی ہمدردی کا جذبہ ختم کر دیتا ہے۔ اس کا نقصان اس کو اس بدترین صورت میں ملتا ہے کہ وہ اس حدیث کا مصداق بن جاتا ہے، لا یرحم اللہ من لا یرحم الناس، یعنی اللہ اس آدمی پر رحم نہیں کرے گا جو انسانوں پر رحم نہ کرے۔ قرآن میں تقوی کی علامت یہ بتائی گئی ہے کہ کسی سے دشمنی ہو تب بھی آدمی اس کے بارے میں عدل اور انصاف کی بات کہے، مگر جس آدمی کے دل میں کسی کے خلاف حسد اور جلن ہو، اس کے بارے میں انصاف کی بات کہنا اس کے لیے مشکل ہو جائے گا۔ جس سے حسد کر رہا ہو انسان، اس کے لیے انصاف نہیں دل سے نکلتا۔ حسد کا جذبہ اس کو مجبور کرے گا کہ وہ اپنے محسود کے بارے میں وہ بات کہے جس میں اس کے دل کو تسکین ملتی ہو، نہ کہ وہ بات جو بحیثیت واقع درست ہو۔ اس طرح حسد آدمی کو خدا کی نظر میں ظلم اور بے انصافی کا مجرم بنا دے گا۔ انسانیت کا اعلیٰ درجہ یہ ہے کہ آدمی کے اندر موضوعیت، آبجیکٹیوٹی ہو۔ اعلیٰ درجہ کیا ہے؟ کہ انسان کے اندر کیا صفت ہو؟ آبجیکٹیوٹی کی۔ وہ لوگوں کے بارے میں غیر جانبدارانہ رائے قائم کرے، بایس نہ ہو، کسی کی رائے یا اوپینین سے متاثر ہو کے کسی کے بارے میں نہ سوچے، اپنی آنکھ سے دیکھے، خود غور کرے، وہ معاملات کو حقیقت پسندانہ نظر سے دیکھ سکے۔ اس قسم کی حقیقت پسندی دنیا اور آخرت دونوں کی کامیابی کے لیے ضروری ہے کہ چیز ویسے ہی دیکھی جائے جیسی وہ ہے، مبالغہ آرائی کے شکار نہ ہو انسان، نہ افراط اور نہ تفریط۔ مگر حسد آدمی کے لیے اس میں مانع بن جاتا ہے کہ وہ بے آمیز رائے قائم کر سکے۔ حسد آدمی کے اندر متاثر ذہن پیدا کر دیتا۔ متاثر کیا؟ افیکٹڈ۔ اور متاثر ذہن کے ساتھ آدمی کبھی کوئی بڑی ترقی نہیں کر سکتا۔ حسد بلا شبہ خود حاسد کے لیے سب سے بڑی محرومی ہے۔ حسد حاسد کے لیے سب سے بڑی محرومی ہے، کیونکہ وہ آگے نہیں بڑھ سکتا نا، نہ خیر پہنچا سکتا نہ خیر لے سکتا ہے۔ جو خیر دیتا نہیں وہ خیر لیتا بھی نہیں۔ جب آپ کسی کو خیر نہیں پہنچاتے تو آپ کو بھی کہاں سے ملے گی خیر؟ آپ کسی کے لیے بد نیت ہے تو دوسرا آپ کے لیے کیسے اچھی نیت کرے گا؟ قرآن و حدیث کے مطابق صدقہ کرنا بہت بڑی نیکی ہے۔ اس صدقے کا تعلق صرف مال سے نہیں بلکہ دل اور زبان سے بھی ہے۔ یہ بھی ایک عظیم صدقہ ہے کہ ایک آدمی دوسرے انسان کے بارے میں اچھی رائے رکھے۔ دل کا صدقہ کیا ہے؟ دس اے ویری بیوٹیفل تھنگ، پہلی دفعہ میرے سامنے آئی ہے، یعنی کہ دل کا صدقہ۔ ہم ہمیشہ مال کا، زبان کا، بات کا، علم کا، یہ تو سب پڑھتے رہتے، لیکن دل کا صدقہ اٹس اے بیوٹیفل تھنگ۔ دل کا صدقہ کیا ہے؟ کہ ہم دوسروں کے بارے میں اپنے دل میں اچھے جذبات رکھیں، اچھی سوچ رکھیں، اچھا خیال رکھیں، وہ اس کا خیر خواہ ہو، وہ اچھے الفاظ میں اس کا تذکرہ کرے، اچھے الفاظ میں یاد کرے دوسرے کو، وہ اس کے حق میں نیک دعائیں کرے۔ مگر جب ایک آدمی کے دل میں دوسرے انسان کے لیے حسد کا جذبہ پیدا ہو جائے تو وہ اس عظیم نیکی سے محروم ہو جائے گا، یعنی دل کا صدقہ نہیں کر سکے گا۔ اس کی زبان دوسرے انسان کے لیے کھلے گی تو اس کی برائی کے لیے کھلے گی، نہ کہ اس کی بھلائی کے لیے۔ اس کا سینہ ایسے انسان کے خلاف نفرت سے بھر جائے گا۔ اس طرح حسد ایک آدمی کو اس آخری نیکی سے بھی محروم کر دیتا ہے کہ وہ کسی کے حق میں کلمہ خیر بول سکے۔ یہ ایک ایسی محرومی ہے جس سے بڑی محرومی شاید کوئی اور نہیں ہو سکتی۔ کون سی محرومی؟ کہ انسان زبان ہلا کے کسی کے لیے اچھی بات کرے۔ اس میں کیا گھستا ہے؟ کیا خرچ ہوتا ہے؟ زبان ایک ایسا عضو ہے جو کبھی نہیں تھکتا، ایسا مسل ہے
کہ جس کو جتنا بھی ہم استعمال کریں وہ نہیں تھکتا. یعنی آپ بولیں گے تو ہو سکتا ہے آپ کا سر تھک جائے, آپ کے کان تھک جائے اور آپ خود تھک جائے سارے, لیکن زبان نیور گیٹس ٹائرڈ, نیور. تو اپنے جسم کا سب سے آسان ترین استعمال کے اعتبار سے حصہ زبان ہے, یعنی جس سے ہم کام لے سکتے, صرف اس کو ہلانا ہی ہے نا. لیکن اگر اتنی آسان نیکی نہیں ہو سکتی کیونکہ دل گندگی سے بھرا ہوا ہے, تو پھر کیا بنے گا؟ کتنی بڑی خیر سے محروم ہے انسان. تو اس کے لیے ضروری ہے کہ دل کی صفائی ہو. لہذا یہ حدیث دیکھیے, عن عبد الله بن عمرو قال قيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم أي الناس أفضل قال كل مخموم القلب صدوق اللسان قالوا صدوق اللسان نعرفه فما مخموم القلب قال هو التقي النقي لا إثم فيه ولا بغي ولا غل ولا حسد رواه ابن ماجہ. سیدنا عبداللہ ابن عمرو رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا, لوگوں میں کون سب سے افضل ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, ہر صاف دل زبان کا سچا. لوگوں نے کہا, زبان کے سچے کو تو ہم پہچانتے ہیں, لیکن صاف دل کون ہے, کلین ہارٹڈ کون ہے؟ فرمایا, وہ پرہیزگار پاک صاف جس کے دل میں گناہ ہو, نہ بغاوت ہو, نہ بغض, نہ حسد. وہ ہے صاف دل, اور وہ ہے سب سے افضل. سب مل کے پڑھیے. لفظی ترجمہ دیکھیے, عبداللہ ابن عمرو, یہ یاد رکھیے کہ عمر نہیں ہے, عمر ہے. عمر پڑھنے کے لیے واو ساکن آتی ہے عمر کے آگے, ٹھیک ہے. بعض لوگ اس کو عمرو پڑھتے ہیں یا امرو پڑھتے ہیں, تو یہ عمر ہے. قال کہا, قیل لرسول اللہ, کہا گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے, ای الناس, کون سا لوگوں میں سے, انسانوں میں سے, افضل, افضل ہے فضیلت کے اعتبار سے, کس کی فضیلت سب سے زیادہ ہے؟ قال, فرمایا, کل مخموم القلب, ہر مخموم القلب. مخموم کا لفظ ہے خے میم میم سے ہے. خمہ کا معنی ہوتا ہے جھاڑو دینا, جھاڑو دینا. خمامہ کہتے ہیں کوڑا کرکٹ کو, کیونکہ جھاڑو دینے سے کیا ہوتا ہے, کوڑا کرکٹ اکٹھا ہو جاتا ہے. اور خم کہتے ہیں خالی باغ کو. تو مخموم القلب وہ شخص جس کے دل پہ جھاڑو پھرا ہوا ہو اور خالی ہو ہر حسد, کینے اور دوسروں کی نفرت اور بدگمانی اور ان ساری چیزوں سے, صاف ستھرا روشن دل, پرسکون, مطمئن. کل مخموم القلب. اب اردو میں مخموم کا ترجمہ ہم نے کیا کیا, صاف دل. اب جو لوگ صرف اردو یا انگریزی ترجمہ پڑھیں وہ حدیث کا معنی جان سکتے کیا کہہ رہی ہے حدیث؟ صدوق اللسان. صدوق اور صادق میں کیا فرق ہے؟ فعول کا وزن کس کا ہوتا ہے؟ مبالغے کا. بہت زیادہ سچا زبان کا. قالوا صدوق اللسان نعرفہ. صدوق اللسان یعنی سچی زبان والے کو ہم جانتے ہیں, پہچانتے ہیں کہ اس کا معنی کیا ہے. فما مخموم القلب, تو صاف دل کون ہوتا ہے؟ قال, فرمایا, ہوا وہ التقی, متقی, تقوی والا, تقی. کیونکہ تقوی کا بھی مقام کہاں ہے, گھر کہاں ہے؟ دل میں. النقی, نقی کا لفظ ہے صاف ستھرے ہونے سے ہے. منقع لفظ پڑھا کبھی؟ ينقى الثوب الابيض من الدنس, یہ ہے نقہ, نقا ینقو سے. نقا ینقو کا معنی تو ہڈی سے گودا نکالنا, اور جب نکل آتا ہے تو ہڈی کیسے ہو جاتی؟ صاف ستھری ہو جاتی ہے نا. اور
نقی ینقا کا معنی ہے صاف ستھرا ہونا، خوبصورت ہونا، خالص ہونا. تینوں معنی لکھیے. نقی میں صاف ستھرا، خوبصورت، خالص ہونا. اور نقی صفت ہے. اور نقا کا معنی اور انقا کا معنی ہے غلے کا کوڑا کرکٹ نکالنا. غلہ جیسے دال چاول کبھی چنے ہوں گے آپ نے، تو اس میں سے چاول کیسے چنتے ہیں؟ اس کو بالکل کھول کھول کے دیکھتے جاتے ہیں، اگر کوئی ایک بھی اس میں کالا دانا ہے یا کوئی چیز بھی جو اینٹی رائس ہے وہ اس کو باہر نکال دیتے ہیں اور بالکل صاف ستھرے ہو جاتے ہیں. اور اس کے لیے آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ صرف ایک دفعہ نہیں کرتے، بلکہ پھر کیا کرتے، جب سارے ہو جاتے پھر دوبارہ سے ہاتھ پھیر پھیر کے دیکھتے رہتے ہیں کہ کوئی چھپ تو نہیں گیا تھا کہیں. چاولوں کے لیے تو ہم اتنے کانشیس ہوتے ہیں کہ کہیں چھپ کے کوئی روڑی وغیرہ نہ رہ گئی ہو، کیونکہ پھر وہ منہ میں آئے گی اور بدمزہ کرے گی. لیکن دل کے معاملے میں پرت کھول کھول کے نہیں دیکھتے، چھپی رہ ہی نہیں سکتی نا. لا تخفى منکم خافیہ وحصل ما فی الصدور. اصل میں جب آپ ڈکشنری دیکھتے ہیں نا تو اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے، اس سے ملتے جلتے بہت سارے لفظ جب آپ دیکھتے ہیں تو اس کا ایسا لطف آتا ہے کہ آپ کا دماغ روشن ہو جاتا ہے، کیونکہ اس میں مختلف طرح کی ہڈی سے اور پتھر سے اور معلوم نہیں کوڑا کرکٹ کس کس سے یہ ساری مثالیں دے کر بات کی گئی ہے. تو اس سے یہ پھر آپ عام روزمرہ زندگی سے جب اس کو ریلیٹ کرتے ہیں تو آپ کی سوچ میں وسعت پیدا ہوتی ہے، اور جس طرح بات سمجھ آتی ہے وہ عام حالات میں نہیں آتی صرف ایک ترجمہ پڑھنے سے. تو دل کا تقی ہونا اور نقی ہونا، یعنی اس کی ساری پرتوں سے میل کچیل اور چھوٹے چھوٹے ناپسندیدہ چیزیں، ذرات اور ڈسٹ اور ہر چیز ہٹا کے بالکل شفاف کر دینا. لا غل فیہ، نہ اس میں کوئی غل ہے یعنی بغض ہے. لا تجل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا ولا حسد، اور نہ ہی کسی قسم کا کوئی حسد ہے. گویا دل تقی اور نقی ہو نہیں سکتا جب تک کہ اس سے کیا نہ نکال دیا جائے، غل اور حسد. صاف چیز کوئی بھی ہو، کوئی بھی چیز صاف ہو، اس کی اپنی ایک تاثیر ہوتی ہے، اس کا اپنا ایک حسن ہے. اور میلی چیز کوئی بھی ہو، خواہ وہ کتنی قیمتی کیوں نہ ہو. صاف چیز اگر سستی سے سستی بھی ہو، سستے سے سستا کپڑا، کوئی فرنیچر، کراکری، کتابیں، کوئی بھی چیز جب وہ صاف ہوتی ہے تو اس کا اثر کچھ اور ہوتا ہے. اور قیمتی سے قیمتی پتھر یا زیور یا کوئی مٹیریل اگر میلا ہو تو وہ دل کو نہیں بھاتا. تو اسی طرح ایک انسان دنیاوی اعتبار سے کتنے بھی بڑے رتبے پر فائز ہو، بڑی اس کی عزت ہو، بڑی شان ہو، بڑا مقام ہو، لیکن دل حسد سے بھرا ہوا ہے، لوگوں کی نفرتوں سے بھرا ہوا ہے، تو کوئی قیمت نہیں اس کی. اللہ کے ہاں اس کا کوئی مقام نہیں، کوئی فضیلت نہیں. ایک معمولی شخص ہے، بہت پڑھا لکھا نہیں ہے، کچھ نہیں ہے، لیکن دل کا صاف ہے، وہ لوگوں کا بھی محبوب ہوگا اور اللہ کا بھی محبوب. یہ انہوں نے تعمیر حیات مولانا وحید الدین کی کتاب سے بدخواہی نہیں کا چیپٹر بھیجا ہے. اس میں لکھا ہے، کوئی بھی شخص اتنا طاقتور نہیں کہ وہ اپنا برا کیے بغیر دوسرے کا برا کر سکے. کوئی بھی شخص اتنا طاقتور نہیں کہ اپنا برا کیے بغیر کسی کا برا کرے. ہر برائی سب سے پہلے اپنے لیے برائی ہے، اس کے بعد ہی وہ کسی دوسرے کے لیے برائی بن سکتی ہے. کسی کے ساتھ آپ برا کریں گے تو سب سے پہلے تو آپ کے اعمال نامے میں ٹھپا لگ جائے گا. آپ کسی کی ترقی کو روکنا چاہیں تو سب سے پہلے اپنے اندر حسد پیدا کرنا ہوگا. اپنے اندر حسد کی آگ بھڑکانے کے بعد ہی آپ دوسرے کی ترقی کے خلاف کوئی سازش کر سکیں گے. آپ کسی کو مارنا چاہیں تو سب سے پہلے اپنے سینے کو تخریب کاری کا اڈا بنانا پڑے گا. اس کے بعد ہی آپ کسی کو اپنے تخریبی منصوبے کا نشانہ بنا سکتے ہیں. اس دنیا میں سب سے بڑی برائی دوسرے کا برا چاہنا ہے، کیونکہ آپ خواہ دوسرے کا برا نہ کر سکیں مگر آپ یقیناً اپنا برا کر لیتے ہیں. دوسرے کو تباہ کرنا کسی آدمی کے اختیار میں نہیں. کوئی کسی کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا جب تک کہ اللہ نے کسی کے لیے کوئی تکلیف نہ لکھی. مگر جب کوئی شخص کسی دوسرے کی تباہی کا نقشہ بناتا ہے تو وہ یقیناً اپنے آپ کو تباہ کر لیتا ہے. اگر آپ کسی دوسرے کو نقصان پہنچانا چاہیں تو یہ اس کے بغیر نہیں ہو سکتا
کہ آپ دوسرے کے خلاف سوچیں، اس کے خلاف نقصان کی تدبیریں کریں، اپنی کوششوں کو منفی رخ پہ چلانا شروع کر دیں. یہ تمام چیزیں اپنی تباہی کا سامان ہیں. یہ دوسرے کی بدخواہی کی خاطر خود اپنی ذات کا بدخواہ بننا ہے. اگر آپ دوسرے کے خلاف اپنے اقدام میں کامیاب ہو جائیں تب بھی دوسرے کو نقصان پہنچانے کے لیے آپ خود اپنی جان اور مال کا بہت سا نقصان کرتے ہیں. دوسرے کو زخم پہنچانے کی کوشش میں خود آپ اپنے آپ کو بھی زخمی کر چکے ہوتے ہیں. پھر ایسی کارروائی سے کیا فائدہ؟ دوسرے کی بدخوائی صرف دوسرے کی بدخوائی نہیں، اسی کے ساتھ خود اپنی بھی بدخوائی ہے. آدمی کو چاہیے کہ اگر وہ دوسرے کا خیر خواہ نہیں بن سکتا تو اپنی ذات کا خیر خواہ بنے. جیسے علامہ اقبال نے بھی کہا نا، تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن، اپنا تو بن. وہ دوسرے کو دینا نہیں چاہتا تو کم از کم اپنے آپ کو محروم نہ کرے. وہ دوسروں کے لیے جینا نہیں چاہتا تو اپنے لیے جیے، اپنا فائدہ کرے. تو بات یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسا کہ ایک اور حدیث میں فرمایا، لا تباغضوا ولا تحاسدوا ولا تدابروا وكونوا عباد اللہ اخوانا ولا يحل لمسلم ان يهجر اخاه فوق 3. لا تباغضوا باب تفاعل، ایک دوسرے سے بغض نہ رکھو. ولا تحاسدوا اور ایک دوسرے سے حسد نہ کرو. ولا تدابروا اور ایک دوسرے سے اعراض نہ برتو، ایک دوسرے سے پیٹ نہ پھیرو کہ ایک ادھر جا رہا ہے دوسرا ادھر جا رہا ہے. وَكُونُوا عِبَادَ اللَّهِ اور بن جاؤ اللہ کے بندو اخوانا، بھائی بھائی. وَلَا يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ کسی مسلمان کے لیے حلال نہیں، جائز نہیں، ان يَهْجُرَ کہ چھوڑ دے، اخاہ اپنے بھائی کو، فوق 3 3 سے بڑھ کر، یعنی 3 دن سے زیادہ. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ صاف الفاظ میں حسد سے منع کیا گیا. ایاکم والحسد بھی کہا گیا اور یہاں پر لا تحاسدوا بھی کہا گیا. اور ایک اور بات یہ ہے کہ عموماً جب ہم کسی سے حسد کرتے ہیں تو جواب میں حسد ملتا ہے، تو لہٰذا یہاں پر 2 طرفہ حسد کی بات ہو رہی ہے. وہاں ایک طرفہ حسد کی بات تھی کہ ایاکم والحسد، تم سب حسد سے بچو. اور یہاں کیا آپس میں ایک دوسرے سے نہ کرو. یعنی ہر وقت کا ایک ہڈن کمپٹیشن اور ایک مقابلہ بازی اور ایک دوسرے کو لیٹ ڈاؤن کرنا اور ایک دوسرے سے قطع تعلقی کرنا، یہ ناپسندیدہ ہے. طبرانی کی ایک روایت میں آتا ہے، لوگوں پر ہمیشہ بھلائی اور خیر سایہ فگن رہے گی جب تک وہ آپس میں حسد نہ کرے. لوگوں پر خیر چھائی رہے گی، جیسے امبریلا ہوتا ہے نا، یعنی خیر ان کو ڈھانپے رکھے گی جب تک کہ وہ آپس میں حسد نہ کرے. تو گویا ایسا خاندان یا ایسے افراد یا ایسی جماعت یا ایسا گروہ خیر سے محروم ہو جاتا ہے جس کے افراد میں حسد پایا جاتا ہو، کیونکہ وہ مقصد کی طرف توجہ کم کریں گے اور زیادہ ان کی توجہ کس پہ رہے گی؟ ایک دوسرے کو کاٹنے کی طرف. اس کو پیچھے کیسے کروں، میں کیسے اپنا راستہ آگے بناؤں. اس پر یہ 2-3 کوٹس ان کو ملے. السلام علیکم. Envy consists in seeing things never in themselves, but only in their relations. If you desire glory, you may envy Napoleon, but Napoleon envied Caesar. Caesar envied Alexander, and Alexander, I dare say, envied Hercules, who never existed. Bertrand Russell. Envy is the art of counting the other fellow's blessings instead of your own. Harold Coffin. Envy is a symptom of a lack of appreciation of our own uniqueness and self-worth. Each of us has something to give that no one else has. You can't be envious and happy at the same time. The envious man thinks that if his neighbor breaks a leg, he will be able to walk better himself. And envy is an insult to oneself. Jealousy is no more than feeling alone against smiling enemies. Elizabeth Bowen. It is in the character of very few men to honor without envy a friend who has prospered. Aeschylus. A competent and self-confident person is incapable of jealousy in anything. Jealousy is invariably a symptom of neurotic insecurity. Robert Heinlein. Jealousy is that pain which a man feels from the apprehension
that he is not equally beloved by the person whom he entirely loves. Joseph Addison. Jealousy feeds upon suspicion, and it turns into fury, or it ends as soon as we pass from suspicion to certainty. François Duc de la Rochefoucauld. Do not overrate what you have received, nor envy others. He who envies others does not obtain peace of mind. Buddha. And from the Bible, Old Testament, do not envy a sinner. You don't know what disaster awaits him. In jealousy, there is more self-love than love. This is again François. Envy is a waste of time. Envy is thin because it bites but never eats. Spanish proverb. When men are full of envy, they disparage everything, whether it be good or bad. Tacitus. Why you do it? Because other people are so much luckier, smarter, more attractive, and better than you. Pride, envy, and avarice. These are the sparks that have set on fire the souls of men. Allegri Dante. What is evil? Killing is evil, lying is evil, slandering is evil, abuse is evil, gossip is evil, envy is evil, hatred is evil, to cling to false doctrine is evil. All these things are evil. And what is the root of evil? Desire is the root of evil. Illusion is the root of evil. انہوں نے ڈیزائر کی بات کی تو اس کا علاج عربی میں ڈیزائر کے لیے ہوا کا لفظ استعمال ہوتا ہے، جیسے حضرت داؤد علیہ السلام کو کہا کہ وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوَىٰ فَيُضِلَّكَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، ہوا کی پیروی نہ کرنا کیونکہ وہ تم کو اللہ کے راستے سے ہٹا دے گی. تو علاج کیا ہے؟ ہدا، واو اور دال کا فرق ہے، اللہ کی گائیڈنس. کہ جتنی بھی ایسی ڈیزائرز ہیں ان کو چینلائز کرنے کے لیے ضروری ہے کہ ہمارے پاس اللہ کی طرف سے آئی ہوئی ہدایت ہو، کیونکہ اللہ نے بنایا نا، وہ جانتا ہے ہمارے اندر کیا کیا خرابیاں بھری ہوئی. تو جو علاج وہ کر سکتا ہے وہ کوئی اور نہیں کر سکتا. تو جب مرض ڈائگنوز ہو گیا ہے اور یہ بھی پتہ چل گیا کہ اس کے بہت سارے نقصان ہیں، تو پھر ہماری توجہ کس پہ ہونی چاہیے؟ علاج پہ. علاج ضروری ہے، کیونکہ اگر علاج نہ کیا تو کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم کسی کے خلاف کوئی ظلم کر جائیں، کسی کو اس کے حق سے محروم نہ کر دیں. اور ظلم قیامت کے دن پھر کس شکل میں ہوگا؟ اندھیروں کی شکل میں. اور جب انسان کسی پہ ظلم ڈھاتا ہے، کسی کا نقصان کرتا ہے، تو نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ دراصل اپنی عاقبت خراب کرتا ہے. اور صرف وہ کسی ایک انسان پہ ظلم نہیں ہوتا، بلکہ کس پہ ہوتا ہے؟ اس کے ذریعے بہت سو پہ ہو جاتا ہے. مثلا ایک شخص کسی چیز کے قابل ہے، اہل ہے، آپ اس کو محروم کر کے اس کا حق چھین کر کسی نااہل کو وہ دے دیتے ہیں. کیا آپ نے صرف ایک شخص پہ ظلم کیا؟ کس پہ کیا؟ اور سب پہ کیا جو اس نااہل شخص کی نااہلیت سے متاثر ہوگی. اور ویسے بھی یہ ہے کہ امراض قلب میں سے ہے، اور امراض قلب تو سوائے ہلاکت کی اور کسی چیز میں اضافہ نہیں کرتی اگر انسان ان کا علاج نہ سوچے. تو آپ پھر انہی اسباب پہ جائیے جو شروع میں ہم نے دیکھے تھے کہ کیا چیزیں حسد پیدا کرتی ہیں. دنیا کی محبت، حب الرئاسہ، حب جاہ، اور عزت کی محبت، شح، حرص، دنیا کی محبت، خود پسندی، عداوت، نفرت، معاشرت، یعنی ایک فیلڈ میں ہوتے ہوئے ایک دوسرے کے ساتھ جیلسی رکھنا بلا وجہ. تو ایسی صورت میں جہاں بھی معاملہ درپیش ہو وہیں پر روک کر اس کی وجہ خود سے خود پوچھی، کیونکہ اپنے آپ کا حساب خود کرنا ہے کہ میں ایسا کیوں کر رہی ہوں، مرض کیا ہے، میں کیا چاہتی ہوں. کیونکہ یہ نہیں ہوتا کہ پھر حسد دل میں رہے، وہ کسی نہ کسی طرح عمل کا حصہ بن جاتا ہے. تو اپنے غلط اعمال کی طرف نظر ہو اور اس کی روٹ معلوم کر کے تو پھر آپ کیا کریں گے؟ نیچے سے جڑ کاٹیں گے، اپنی اس خاص خرابی کا علاج کریں گے. اور بعض اوقات یہ ساری چیزوں کا مجموعہ نفس کی خرابی کی شکل میں، خبث نفس جس کو کہتے ہیں، بگڑا ہوا نفس. تو بگڑے ہوئے نفس کی اصلاح ضروری ہے.
بعض اوقات صرف کوئی ایک ریزن نہیں ہوتی، کئی ایک ہوتی ہیں. تو اس کے لیے توبہ استغفار بھی ضروری ہے، قرآن سے تعلق بھی ضروری ہے، اور سب سے زیادہ موت اور اس کے بعد کا ذکر. حسد کا علاج اسی میں ہے. انسان اگر کسی کی نعمت پر جلن کا شکار ہو رہا ہے تو سوچے کہ اس نے بھی چلے جانا ہے اور میں نے بھی چلے جانا ہے. موت کو یاد کرے. موت کی یاد ایسی چیز ہے کہ جو انسان کو بہت سی خرابیوں سے نجات دیتی. جیسے موت فزیکلی انسان کو اس دنیا سے لا تعلق کر دے گی، کاٹ دے گی اس سے ہمارا سارا تعلق، تو بالکل اسی طرح موت کا ذکر بھی بہت سی علتوں اور علائشوں سے انسان کو کاٹ دیتا ہے. حرص کا علاج، ہوس کا علاج، ڈیزائرز کا علاج موت کی یاد ہے. جب تک ہمیں وہ بھولی بھی ہوتی ہے ہم سمجھتے ہیں ہم نے ہمیشہ یہاں رہنا ہے، لہذا جو جس کے پاس ہے خیر کھینچ لو اس سے اور اپنے لیے ساری کر لو. کتنے دن رکھو گے اپنے پاس؟ سب کچھ مل بھی جائے تو کہاں تک استعمال کرو گے کوئی بھی چیز جو ہو؟ ابو الدرداء ایک صحابی ہیں، وہ کہتے ہیں ما اکثر عبد ذکر الموت الا قل فرحہ وقل حسدہ. جتنا زیادہ انسان موت کو یاد کرے گا اتنا اس کا حسد کم ہوگا. وہ براہ راست موت کے ذکر کو حسد کا علاج بتاتے. اقل فرحہ کا بھی معنی کیا ہے کہ دنیا کی چیزیں پا کر جو ایک خوشی ہوتی ہے اور ایک بہت ایروگنس آنے لگتی ہے، اس کا بھی علاج یہی ہے. کسی بھی چیز کو پا کے میں جو بہت اکڑ رہا ہوں وہ کتنے دن میرے پاس ہوگی؟ آخر تو چھوڑنا ہے نا اس کو. چند دن کے مزے کی خاطر ہمیشہ کی آخرت برباد کی جائے؟ تو فیئر اور عدل اور انصاف کے ساتھ ہی اللہ کی نعمتوں کے حصول کی کوشش ہو، کسی کا حق مار کے نہیں. اور پھر یہ یاد رکھے کہ اللہ کی شدید ناراضگی کا سبب ہے، کیونکہ معاویہ کہتے ہیں کل الناس اقدر علی رداہ الا حاسد نعمت فانہ لا یرضیہ الا زوالها. اللہ کی رضامندی کے خلاف جاتا ہے حسد، کیونکہ اللہ کے فیصلے پہ راضی نہیں. تو جو اللہ پہ راضی نہ ہو، اللہ کے فیصلوں پہ راضی نہ ہو، کیا اللہ اس پہ راضی ہو سکتا؟ حسد اللہ کی شدید ناراضگی کا سبب ہے، کیونکہ حاسد اللہ کے فیصلے کو بدلنا چاہتا ہے جو اللہ نے کسی پر نعمت کر کے کر دیا. تو یہ بات یاد رکھی جائے کہ ایسا کرنا اللہ کی ناراضگی کا سبب ہے، اور اللہ کے ناراضگی کے ساتھ اگر میں دنیا سے گیا تو ہاتھ کچھ نہیں آئے گا. وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ. اس چیز کی تمنا نہ کرو جو اللہ نے تم میں سے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے. کیا کرو؟ علاج کیا ہے؟ وَاسْأَلُوا اللَّهَ مِن فَضْلِهِ. اللہ سے اس کا فضل مانگو. تو دعا، اللہ سے دعا، اور اس کے ساتھ ساتھ موت کا ذکر، استغفار. تو انشاءاللہ ان تدبیروں سے اس بیماری سے نجات پائی جا سکتی. یہ نہیں ہو سکتا کہ کلی طور پر انسان بچ جائے، لیکن ساتھ ساتھ صفائی ہوتی رہے تو انسان کے لیے عافیت اور نجات کی راہ نکلتی رہے گی. اور کہیں بھی غافل ہوئے تو یہ ایسا وائرس ہے کہ جو ہلاکت تک پہنچا کے دم لے گا. تو بی کیئرفل. اس موضوع پر یہ جو باتیں ہوئی ہیں کم و بیش یہ اور کچھ مختلف لیکچر موجود ہے، حسد کی آگ، تو اس کو بھی بار بار سننے سے ریمائنڈر رہے گا انشاءاللہ. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.